लेकिन तुम फाइसेट के बारे में कैसे जानते हो? सफदर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। चूंकि इन दिनों हमारे पास कोई केस ना था तो मैंने भी इमरान साहब की तरह मुसलसल मालूमाती किताबें पढ़ना शुरू कर रखी हैं। चंद रोज़ कबल मेरे हाथ मुख्तलिफ जहरों के मुतल्लिक एक किताब लगी थी। इस किताब में ऐसे ही जहरों के बारे में लिखा गया था जो बज़ाहिर बेज़रर होते हैं, लेकिन इनके असरात आहिस्ता आहिस्ता जानदारों के जिस्मों पर ज़ाहिर होते हैं और फिर या तो वो खौफनाक और हैरत अंगेज़ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसे जहरों को आमतौर पर डेंजर वायरस भी कहा जाता है, जो हर जानदार के जिस्मों में जाकर अंदर से जिस्मानी निज़ाम को तोड़ फोड़ कर रख देते हैं। कैप्टन शकील ने कहा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि पहाड़ियों में जिस फौजी की हलाकत हुई थी और मिस जूलिया के फ्लैट में आकर जो आदमी हलाक हुआ था उसे फाइजर जहर ही दिया गया था? चौहान ने कहा, हाँ, इसीलिए तो इस रिपोर्ट में इस आदमी की हलाकत की वजह हार्ट फेल होना बताई गई है, जबकि सफ्तर, मिस जूलिया और तनवीर के सामने इस आदमी ने खुद इस बात का इकरार किया था कि इसे जहर दिया गया है। कैप्टन शकील ने कहा, लेकिन वो आदमी था कौन और आया कहाँ से था? सदीकी ने पूछा। हमने इसकी तलाशी ली थी, लेकिन इसकी सारी जेबें खाली थी। इसके पास कोई शनाख्तनामा ना था। हमने इससे इसका नाम भी पूछने की कोशिश की, लेकिन इसने अपना नाम तक ना बताया। जूलिया ने कहा, टाइगर, क्या तुम अभी ये मालूम नहीं कर सके कि यह आदमी कौन था और कहाँ से आया था? इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। नो बॉस, मैंने इसके बारे में मालूमात हासिल करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ना तो इस आदमी का नाम मालूम हो सका है और ना ये पता चल सका कि ये कहाँ से आया था। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, इसने सरदार कहा था और फिर हलाक हो गया था, जिसका मतलब है कि ये सरदार गढ़ के बारे में कुछ बताना चाहता था, और वो भी पुलिस या हुकूमत के किसी अहम आदमी को। हो सकता है कि इसका ताल्लुक सरदार गढ़ से ही हो और ये वहीं से आया हो और इसने भी सरदार गढ़ में इस फौजी की तरह कोई खास बात देखी हो, या फिर असांगा के वहां मौजूद होने का कुछ पता चला हो। इमरान ने सोचते हुए कहा, हाँ, ये जिस कदर खौफजदा था, इससे लग तो यही रहा है जैसे ये कोई बहुत अहम बात जानता हो। सफ्तर ने कहा, तुम्हारे पास उस आदमी की कोई तस्वीर है? इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर पूछा। यस पास, टाइगर ने जवाब दिया। तो तुम सरदारगढ़ के इर्द गिर्द के इलाकों का सर्च करो। हो सकता है कि इर्द गिर्द के इलाके में कोई इसे जानता हो। हमारे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये आखिर आदमी था कौन और इसके पास ऐसा क्या राज था जो ये आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए जहर हुर्दनी के बावजूद यहाँ तक पहुंच गया था। इमरान ने कहा, ओके बॉस, मैं मालूम करता हूँ, टाइगर ने मौतबाना लहजे में कहा, और फिर वो मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से निकलता चला गया। लेकिन फिर वो वापस आ गया। क्या हुआ? कुछ याद आया है क्या? इसे वापस आते देखकर इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यस बॉस, टाइगर ने पूछा। क्या? इमरान ने पूछा। बाकी सब भी इसकी तरफ देखने लगे। मैं 2 दिनों से यहाँ आ रहा हूँ और एक बात महसूस कर रहा हूँ। कल तो मैंने इस पर तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन आज आपसे जिक्र करने पर मजबूर हो गया हूँ, टाइगर ने कहा। क्या बात है? इमरान ने पूछा। मेरा ख्याल है आपके फ्लैट की निगरानी हो रही है, टाइगर ने कहा, तो वो सब चौंक पड़े। तुम ये बात किस बिना पर कह रहे हो? इमरान ने पूछा। मैंने 2 आदमियों को इस इमारत के इर्द गिर्द मंडलाते हुए देखा है और इनकी नज़रें आपके फ्लैट पर ही होती हैं, टाइगर ने कहा। हो सकता है तुम्हारा ख्याल ठीक हो। हालात भी यही कहते हैं कि मेरी निगरानी ज़रूर हो रही है। असांगा सिंडिकेट बहुत मुनज़्ज़म सिंडिकेट है। इसके आदमी यहाँ से लेकर सरदारगढ़ तक फैले हुए हैं। सांगा सिंडिकेट का चीफ हर मिनट का हाल जानना चाहता है, इसलिए इसने अपने आदमियों को मेरी निगरानी पर लगा रखा है। वो शायद इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम सरदारगढ़ जाने के लिए कब रवाना होते हैं, इमरान ने कहा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो फिर आपके फ्लैट में दाखिल होने की कोशिश करें और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, सफ्तर ने कहा। नहीं, मेरा अंदाजा है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, इमरान ने कहा। आखिर ये सब चक्कर क्या है? जूलिया ने पूछा। यही मालूम करने हम सरदारगढ़ जा रहे हैं, इमरान ने कहा। अगर ये लोग होशियार हैं तो हमें ज़रूर रास्ते में रोकने की कोशिश करेंगे, सफ्तर ने कहा। परवाह ना करो, जो होगा देखा जाएगा, इमरान ने कहा। इससे पहले कि इनमें मज़ीद कोई बात होती, इसी लम्हे कॉल बेल बाज उठी तो वो चौंक पड़े। ये तो किसी अनजान आदमी के कॉल बेल बजाने का अंदाज है। टाइगर, जाओ और एहतियात से दरवाज़ा खोलो। हो सकता है कि सफ्तर की बात दुरुस्त हो और वो फिर यहाँ हमला करने की नीयत से आए हों, इमरान ने कहा, तो टाइगर ने इस बात में सर हिलाया और तेजी से कमरे से निकल गया। मेन दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुका और इसने जेब से मशीन पिस्टल निकालकर हाथ में ले लिया। इसने एहतियात से लॉक खोला और हैंडल पकड़कर दरवाज़ा खोल दिया। उसने बाहर झांका तो ये देखकर चौंक पड़ा कि बाहर एक 10-12 साल का लड़का खड़ा था, जिसने आम सा लिबास पहना हुआ था और इसके पैरों में पुरानी सी जूतियां दिखाई दे रही थीं। टाइगर ने मशीन पिस्टल जेब में रखा और इस लड़के के लिए पूरा दरवाज़ा खोल दिया। कौन हो तुम? टाइगर ने लड़के की तरफ देखते हुए बड़े नर्म लहजे में कहा।
کیا عمران صاحب یہاں رہتے ہیں؟ اس لڑکے نے پوچھا۔ ہاں کیوں، کیا بات ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ میں ابھی اس طرف سے گزر رہا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے ہاتھ دیتے ہوئے کہا کہ اس فلیٹ میں عمران صاحب رہتے ہیں، یہ ہاتھ انہیں پہنچا دو۔ ہاتھ کے ساتھ اس نے مجھے 100 روپے بھی دیے تھے، اس لیے میں یہ ہاتھ لے کر یہاں آ گیا، لڑکے نے بڑی معصومیت سے کہا۔ او ٹھیک ہے، لاؤ ہاتھ مجھے دے دو، ٹائیگر نے کہا۔ جی بہت اچھا، یہ کہہ کر اس نے ہاتھ ٹائیگر کو دے دیا۔ سادہ سا لفافہ تھا جو سیل تھا اور اس پر کوئی نام و پتہ نہ لکھا ہوا تھا۔ ہاتھ دے کر وہ لڑکا جانے کے لیے مڑا، لیکن ٹائیگر نے اسے روک لیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ٹائیگر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ محمد جعفر۔ میرا نام محمد جعفر ہے جناب، اس لڑکے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ محنت مزدوری کرتا ہوں، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، اس لیے میں ہی کماتا ہوں، لڑکے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دن بھر میں کتنا کما لیتے ہو؟ صفدر نے پوچھا۔ کبھی 300 روپے، کبھی 400 روپے، لڑکے نے کہا۔ بہت خوب، تم یہ ہاتھ یہاں تک لائے ہو، اس کام میں بھی تمہیں محنت کرنی پڑی ہے، یہ لو، یہ 500 روپے میری طرف سے بھی رکھ لو، ٹائیگر نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے جیب سے 500 روپے کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ شش شش، شکریہ جناب، اس نے کانپتے ہاتھوں سے نوٹ لے لیا۔ اس آدمی کی شکل و صورت کیسی تھی جس نے تمہیں یہ ہاتھ دیا تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اس کا قد لمبا تھا، چہرہ بھی بہت لمبوترا سا تھا، ناک بھی لمبا ہی تھا، ماتھے پر زخم کا ایک نشان تھا، لڑکے نے سوچ کر بتایا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، ٹائیگر نے کہا اور دروازہ بند کر کے ہاتھ لے کر اندر آ گیا۔ یہ ہاتھ کسی نے ایک لڑکے کے ذریعے بھجوایا ہے، میں نے لڑکے سے اس کا حلیہ بھی پوچھا تھا، جواب میں اس نے بتایا کہ اس کا قد لمبا تھا، چہرہ بھی لمبوترا سا تھا اور پیشانی پر زخم کا نشان تھا۔ ٹائیگر نے ہاتھ لا کر عمران کو دیتے ہوئے کہا۔ او، عمران نے چونک کر کہا۔ اس نے لفافہ کھولا اور لفافے میں انگلیاں ڈال کر ایک طے شدہ پیپر نکال لیا۔ اس نے سامنے لفافہ میز پر رکھا اور پھر پیپر کھول دیا۔ پیپر پر کمپیوٹر پرنٹڈ تحریر تھی جس پر واضح لفظوں میں لکھا تھا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ سردار گارڈ نہ آؤ، اور اگر آئے بغیر نہیں رہ سکتے تو اپنا اور اپنے ساتھیوں کے کفن ساتھ لے کر روانہ ہونا۔ نیچے کسی کے دستخط نہیں تھے۔ عمران کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے تحریر کو غور سے دیکھا اور پھر اس نے ہاتھ صفدر کو دے دیا۔ اس لڑکے کے نقش و نگار تو مجرموں جیسے نہیں تھے، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا۔ نو باس، وہ بیچارہ تو کوئی مزدور تھا، البتہ جس نے جس آدمی کو حلیہ بتایا تھا اسے میں جانتا ہوں، ٹائیگر نے کہا تو وہ سب چونک پڑے۔ او، کون ہے وہ؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا نام جیکی دادا ہے، وہ ایک کلب کا مالک اور مینیجر تھا، کلب کا نام بلیک روز کلب ہے، اور یہ جیکی دادا خود کو بڑا تیز مارہان سمجھتا ہے۔ میری اس سے کئی بار جھڑپ ہو چکی ہے اور وہ میرے ہاتھوں متعدد بار پٹ بھی چکا ہے، وہ بڑے بڑے غیر قانونی دھندوں میں ملوث رہتا ہے، اس نے کئی قتل بھی کیے تھے اور ایک قتل کرتے ہوئے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ اس پر باقاعدہ مقدمہ چلا تھا اور عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ میرے خیال کے مطابق اسے جیل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا یہاں ہونا اس بات کی دلیل ہے یا تو وہ جیل سے ضمانت پر رہا ہو چکا ہے یا پھر وہ جیل سے فرار ہو چکا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ تو کیا اب بھی وہ اسی بلیک روز کلب میں ملے گا؟ عمران نے پوچھا۔ اگر تو وہ ضمانت پر رہا ہوا ہے پھر تو اسے اسی کلب میں ہونا چاہیے، اور اگر وہ جیل سے فرار ہو کر آیا ہے تو پھر وہ کلب میں نہیں ہوگا بلکہ اپنے دوسرے ٹھکانے پر ہوگا، ٹائیگر نے کہا۔ کیا تم اس کے دوسرے ٹھکانے کے بارے میں بھی جانتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو پھر سردار گارڈ جانے سے پہلے میں اس سے ایک بار ضرور ملنا چاہتا ہوں، اسے یہ پوچھنا بہت ضروری ہے کہ وہ ہمیں سردار گارڈ جانے سے کیوں روکنا چاہتا ہے۔ بہرحال تم بلیک روز کلب فون کر کے معلوم کرو، اگر وہ کلب میں مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کے دوسرے ٹھکانے پر جائیں گے جہاں اس نے تمہارے کہنے کے مطابق موجودگی یقینی ہو سکتی ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے کہا، اور پھر اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور نمبر پریس کرنے لگا۔ لینڈ لائن نمبر سے کال کرو، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا کر سیل فون جیب میں رکھا اور سامنے رکھے ہوئے فون کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ نمبر پریس کرتے ہی اس نے فون کا لاؤڈر آن کر دیا۔ بلیک روز کلب، رابطہ ملتے ہی ایک تیز اور کرخت آواز سنائی دی۔ رونی، میں کوبرا بول رہا ہوں، ٹائیگر نے بدلی ہوئی آواز میں کہا۔ کون کوبرا؟ میں کسی کوبرا کو نہیں جانتا، دوسری طرف سے اسی طرح سخت لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی زور سے ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر کا چہرہ یکلخت سرخ ہو گیا، اس نے کریڈل پر ہاتھ مار کر ٹون کلیئر کی اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے لگا۔ بلیک روز کلب، دوسری جانب سے اسی رونی کی کرخت آواز سنائی دی۔ میں بلیک کوبرا ہوں، نان سینس، اب اگر تم نے میری بات سنے بغیر فون بند کیا تو میں کلب میں آ کر تمہارے کلب سمیت میزائلوں سے پرخچے اڑا دوں گا، نان سینس، ٹائیگر نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ او بلیک کوبرا، تم بلیک کوبرا ہو؟ تم نے صرف کوبرا کہا تھا اور پھر تم نے کافی عرصے سے مجھ سے بات نہیں کی تھی، اس لیے میں نے تمہاری آواز نہیں پہچانی تھی، سوری، ریئلی ویری ویری سوری۔
ٹائیگر کی دھمکی آمیز بات سن کر دوسری طرف سے رونی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، دوبارہ ایسی غلطی کی تو اس کا انجام برا ہوگا، اور تم جانتے ہو کہ بلیک کوبرا صرف دھمکی نہیں دیتا۔ ٹائیگر نے اسی انداز میں کہا، میں جانتا ہوں، اسی لیے تو میں نے تم سے سوری کی ہے، بولو کیسے فون کیا ہے؟ رونی نے کہا، تم سے ایک بات معلوم کرنی تھی، ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا۔ کون سی بات؟ رونی نے کہا، جیکی دادا کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی نا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں ہوئی تھی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ وہ ان دنوں کون سی جیل میں ہے؟ ٹائیگر نے کہا، مجھے نہیں معلوم، اور نہ میں نے اس کے بارے میں کبھی کوئی خبر رکھی ہے۔ اس نے یہ کلب مجھے فروخت کر دیا تھا، اس کے بعد اس سے رابطہ مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا، رونی نے جواب دیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو رونی، میرے علم میں آیا ہے کہ تم نے اسے جیل سے اپنی ضمانت پر رہا کرایا ہے، اور اسے اپنے پاس بھی پناہ دی ہوئی ہے، جو سچ ہے بتا دو ورنہ۔ ٹائیگر نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا، ورنہ کیا؟ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ رونی کو جس کا نام سن کر بڑے بڑے بدماشوں کا خون خشک ہو جاتا ہے۔ ٹائیگر کی دھمکی سن کر دوسری طرف سے رونی نے یکلہت برکتے ہوئے کہا، اور بلیک کوبرا کا نام سن کر بدماش سانس لینا بھول جاتے ہیں، یہ مت بھولو۔ ٹائیگر نے اسی طرح گراہٹ بھرے لہجے میں کہا، میں ان میں سے نہیں ہوں جو تمہارا نام سن کر ڈر جائے، تم سے 2-4 بار میری مٹ بھیڑ ضرور ہوئی تھی، لیکن اس وقت میں اس کلب کا ایک معمولی بدماش تھا، لیکن اب یہ کلب میرا ہے، یہاں میری حکومت ہے۔ میرے حکم کے بغیر اس کلب میں ایک چونٹی تک نہیں رینگ سکتی، پھر بھلا میرے سامنے تمہاری کیا اوقات ہو سکتی ہے؟ اس لیے مجھ سے نرم لہجے میں بات کرو، اور اگر میرے سامنے آؤ تو بیگی بلی بن کر آنا، ورنہ تمہارے کلب میں آ جاؤں گے تو یہاں تمہارا زندہ بچ کر جانا ناممکن ہوگا، سمجھے تم؟ گڈ بائے۔ دوسری طرف سے رونی نے تیز اور انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ٹائیگر کچھ کہتا، رونی نے ایک بار پھر فون بند کر دیا۔ یہ رونی تو ضرورت سے زیادہ اچھل رہا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، یس باس، میرا کافی عرصے سے اس سے سامنا نہیں ہوا ہے، اور اس دوران اس نے اپنی طاقت میں اضافہ کر لیا ہے، اس لیے اس کے پرزے ضرورت سے زیادہ نکل آئے ہیں۔ آپ اجازت دیں تو میں ابھی جا کر اس کے سارے پر کتر دیتا ہوں، وہ مجھے بیگی بلی بنانا چاہتا ہے، میں جا کر اسے ہاری زدہ کتا نہ بنا دوں تو میرا نام ٹائیگر نہیں۔ ٹائیگر نے غصیلے لہجے میں کہا، نہیں، تمہیں اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیکی دادا کا نام سن کر وہ جس طرح تم پر بھڑک رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، اور تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہ بتانے کے لیے اس قدر بھڑک رہا تھا۔ عمران نے کہا، یس باس۔ ٹائیگر نے کہا، ہمیں اس وقت رونی کی نہیں بلکہ جیکی دادا کی ضرورت ہے، یہ خط جیکی دادا نے بھجوایا ہے، جس کا مطلب واضح ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ سردار گڑھ میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ یا اس کے بڑے نہیں چاہتے ہیں کہ ہم سردار گڑھ جائیں، اس لیے اس کی گردن ناپی جائے گی، تب ہی اصل بات کا پتہ چل سکتا ہے۔ اور تم نے کہا تھا کہ تم اس کے دوسرے ٹھکانے کے بارے میں بھی جانتے ہو؟ عمران نے کہا، یس باس، اس کا دوسرا ٹھکانہ القاسم ہوٹل ہے، وہ اس ہوٹل کے 3rd فلور کے روم نمبر 310 کا مستقل رہائشی ہے، یہ ہوٹل بھی اسی کا ہے، لیکن اس نے بظاہر ہوٹل کے مینیجر کو مالک ظاہر کر رکھا ہے، اور وہ اس ہوٹل کو اپنے چھپنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اس ہوٹل میں وہ نئے نام اور نئے میک اپ میں رہتا ہے۔ اس کا دوسرا نام سیٹھ اقرار ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ سیٹھ اقرار اور جیکی دادا دونوں ناموں میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے؟ عمران نے کہا، یس باس۔ ٹائیگر نے کہا، ٹھیک ہے، اب میں خود جا کر اس سے ملتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ سے سیٹھ اقرار بن کر ملتا ہے یا پھر جیکی دادا بن کر، دونوں صورتوں میں سے بتانا ہوگا کہ یہ اس نے ہاتھ مجھے کیوں اور کس کے کہنے پر بھیجا ہے، اور سردار گڑھ میں ایسا کیا ہے کہ مجھے وہاں جانے سے روکنے کے لیے اس نے دھمکی بھرا خط بھیجا ہے؟ عمران نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں باس۔ ٹائیگر نے کہا، نہیں، میں وہاں اکیلا جاؤں گا۔ عمران نے کہا، نہیں، تمہیں وہاں اکیلا جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار پہلے بھی تم پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے ہم بھی وہاں تمہارے ساتھ جائیں گے، جولیا نے کہا۔ سب؟ عمران نے چونک کر کہا، میں نے سب کا نہیں کہا، لیکن کم از کم میں، صفدر اور تنویر تو تمہارے ساتھ ضرور چلیں گے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، جولیا نے سخت لہجے میں کہا۔ کاش ایسا ہی آخری اور اٹل فیصلہ تم میرے اور میرے رقیب روح سفید کے لیے بھی کر دو تو زندگی میں بہار آ جائے گی، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، تو وہ سب ہنس پڑے۔ فضول باتیں مت کرو اور چلو اٹھو، جولیا نے کہا، لیکن تم وہاں جا کر کرو گی کیا؟ عمران نے کہا، میں بھی اس لمبوترے چہرے والے کو دیکھنا چاہتی ہوں، مدت ہو گئی ہے کوئی لمبوترا چہرہ دیکھے ہوئے، جولیا نے کہا، تو وہ سب ہنس پڑے۔ عمران بھی مسکرا دیا، سوچ لو بہت خوفناک آدمی ہے وہ، عمران نے کہا، کوئی بات نہیں، میں اسے اینک لگا کر دیکھوں گی، جولیا نے بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا، ٹھیک ہے، جب تم نے سر منڈوانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں، تمہیں اولے پڑنے کا بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے پھر، عمران نے کہا، تو وہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تو پھر چلو، جولیا نے کہا، ہم سب جا کر سردار گڑھ جانے کی تیاری کرتے ہیں، جب آپ کال کریں گے تو ہم آپ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جائیں گے۔
اور پھر ایک ساتھ سردار گڑھ جانے کے لیے روانہ ہو جائیں گے، کیپٹن شکیل نے اٹھتے ہوئے کہا تو باقی صاحب بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عمران نے اس بات پہ سر ہلایا اور پھر سوائے جولیا، تنویر اور صفدر کے باقی سب ایک ایک کر کے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ چاروں بھی باہر آ گئے اور پھر عمران نے سڑک پر آ کر ایک ٹیکسی روک لی۔ یہ کیا، ہم سب کے پاس کاریں ہیں، پھر آپ نے ٹیکسی کیوں رکوائی ہے؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ ہم آل قاسم ہوٹل ٹیکسی میں ہی جائیں گے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن کیوں، اس کی کوئی وجہ تو بتاؤ، جولیا نے کہا تو اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کی کوئی وجہ ہو، بس ہم اپنی کاروں میں نہیں جائیں گے، اگر تم کاروں میں آنا چاہو تو آ جاؤ، میں تو ٹیکسی میں ہی جاؤں گا، عمران نے کہا اور پھر وہ ٹیکسی کا دروازہ کھول کر ڈرائیور کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسے ٹیکسی میں بیٹھتے دیکھ کر وہ تینوں بھی پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ انہیں عمران کی منطق واقعی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی کار میں جانے کی بجائے ٹیکسی میں جا رہا تھا۔ لیکن عمران تھا، وہ اب کیا کرے، اسے کون روک سکتا تھا؟ تھوڑی ہی دیر میں ٹیکسی تیزی سے دارالحکومت کی فراخ سڑکوں پر اڑی جا رہی تھی۔ عمران کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور سوچ کے تاثرات واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے، جیسے وہ اس بدماش کے بارے میں سوچ رہا ہو جس نے اسے سردار گڑھ جانے سے روکنے کے لیے دھمکی آمیز خط بھیجا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس بدماش کا سردار گڑھ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔